अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे रमज़ान में अपने आप को नेगेटिविटी से कैसे बचाया जाए। क्योंकि रमज़ान में भले हम ये पता है हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि शैतान को जो है अल्लाह ताला कैद कर देते हैं इन 30 दिनों के लिए, बट नेगेटिविटी हमारे दिमाग में है, नेगेटिविटी लोगों में है, नेगेटिविटी चीज़ों में है। तो उस चीज़ों से, उन लोगों से, उन सारी हैबिट से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम पे बरकत डाल सकते हैं। बैकग्राउंड में आप देखते रहेंगे मेरा मतलब रमज़ान के लिए जो मैं थोड़ी बहुत अपने घर में जो प्रिपरेशन हो रही है वो कर रही होती हूँ, मतलब काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, तो थोड़ी-थोड़े से वो आप क्लिप देखेंगे और साथ में हम इस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिखना शुरू करें कि आपने किस तरह से अपने टाइम में बरकत डालनी है, किस तरह से अपने आप को नेगेटिविटियों से निकालना है और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। क्योंकि साल का एक महीना है जिसमें हमने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली हैबिट जो कि रमज़ान में हमने क्रिएट करनी है, वो ये है कि ऐसी लिस्ट बनानी है, बाउंड्री लिस्ट, जिसमें आपने जो लोगों पे हँसते हैं, गॉसिप करते हैं या हर वक़्त कंप्लेन करते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। याद रखें कि ज़िंदगी में आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो लोगों पे हँसें, उनका मज़ाक उड़ाएँ और उसके बाद जो है ना लोगों के पीछे बातें करें बैठ के। और तीसरा क्या है कि वो कंप्लेन करते रहें। तो ये रमज़ान आपने अपनी एनर्जीज़ ऐसे लोगों पर नहीं लगानी। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डिले रिप्लाईज़। आपने कोशिश करनी है कि सारा दिन अपना फ़ोन पकड़ के ना बैठी हों, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ गप्पे मारने में, उनको रिप्लाई करने में, उनसे बातें करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये टाइम आपका अगले साल आएगा और अगर ज़िंदगी रही तब आप अगले साल देखेंगे। आप सारी ज़िंदगी लोगों से बातें करते रहे हैं, लेकिन ये महीना ट्राई करें कि बस अपने 1 घंटे में एक 5 मिनट का टाइम रखिए, अलार्म लगाएँ कि जी अच्छा 5 मिनट मैं देखूँगी सिर्फ़ 1 घंटे में अपना, अगर जिसको भी मुझे रिप्लाई करना है, जिससे भी मैंने बात करनी है। सो अपने रिप्लाईज़ को शॉर्ट करें एंड डिले करें और वो टाइम अपना इबादत में गुज़ारें। फिर है रमज़ान फ़िल्टर रूल। अगर आपको किसी से मिलना है, तो आपने उससे पहले ये फ़िल्टर सोचना है कि क्या इससे मिलने के बाद मेरा ईमान ऊपर होगा या मैं ड्रेन हो जाऊँगी। क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग जब आपकी ज़िंदगी में आपको मिलते हैं, तो सीरियसली वो आपको ड्रेन कर देते हैं। उनकी बातों से आपको फ़ील होता है कि बस अब मैं कोई काम करने जोगी ही नहीं। ड्रेन का मतलब ये है जैसे थका नहीं देते कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कि उनकी बातें इतनी नेगेटिव होती हैं कि वो आपको ड्रेन कर देती हैं। मैं छोटी-सी मिसाल दे रही हूँ। मेरा मेरा जो लास्ट व्लॉग है आप लोगों ने देखा था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक टिप शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जायनमाज़ के ऊपर मैं इत्र लगाती हूँ और वो जायनमाज़ मस्जिद कुबा वाली है। अब जो भी कोई खातून थी, उन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा, आई थिंक वो वीडियो नहीं देख रही थी। बस वो सुन के ना नीचे कमेंट किए जा रही थी। ख़ैर वो उनको तो मैंने रिमूव कर दिया अपने चैनल से। उनके कमेंट सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि कितनी लोग नेगेटिविटी ढूँढते हैं। उन्होंने कहा, यानी उन्होंने ये नहीं देखा, वो देखा, मतलब मुझे समझ आ गई कि वो देख नहीं रही, कि जी जायनमाज़ मैंने बिछाई है, उसके ऊपर मस्जिद कुबा में जो जायनमाज़ बिछी है, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बिछी है और जो कंपनी वो बनाती है, उसका सेम डिट्टो वो सिंगल पर्सन के लिए जायनमाज़ बनाती है। अगर वो बंदी सुन रही हैं, तो प्लीज़ जाके मेरा व्लॉग दोबारा देख लें। उसमें मैं वही प्रिंट है, जो जायनमाज़ का प्रिंट मस्जिद कुबा में बिछा हुआ है, वही प्रिंट वाली जायनमाज़ है जिसको मैंने दिखाया और मैंने उसके ऊपर इत्र लगाया। अब उन खातून के ऊपर मैं आ जाऊँ कि देखिए नेगेटिविटी कितनी होती है ना, कि उन्होंने वो नहीं देखा कि मैंने जायनमाज़ पे प्रिंट किया है। शी सेड कि क्या आप अपने पेरेंट्स की, अस्तगफिरुल्लाह, पिक्चर बनी हुई जायनमाज़ पे तस्वीर पढ़ेंगी? तो आप कैसे मस्जिद के ऊपर मतलब जायनमाज़ पे मस्जिद बनी हुई है और आप उसके ऊपर नमाज़ पढ़ी। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ़ कानों से सुन रही थी और नेगेटिविटी लिख रही थी। उन्होंने देखा तक नहीं है कि मेरी जायनमाज़ पे मस्जिद की तस्वीर बनी हुई थी या जो जायनमाज़ वहाँ पर बिछी हुई है जिसके ऊपर मस्जिद के, मतलब उसके ऊपर फूल बने हुए हैं। आई एम अगेंस्ट इट कि आपकी जायनमाज़ के ऊपर कोई चीज़ बनी हुई हो, मुझे खुद पता है इस चीज़ का। बट वो डायरेक्ट पेरेंट्स पे भी पहुँच गई और वो ये भी मुझे बताने लगी कि जी आप कैसे
ऐसी ही जाए नमाज पे नमाज पढ़ सकती हैं जिसके ऊपर जो है मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। तो ये दिखाता है कि ऐसे लोग कितने ड्रेन करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहा करें। उनको तो मैंने अपने चैनल से ही हाइड कर दिया, वो कभी ज़िंदगी में मेरे चैनल पे अब इसके बाद कमेंट नहीं कर पाएँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती नेगेटिविटी। सो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये पॉइंट थोड़ा-सा लंबा हो गया है कि ये लोग कितने नेगेटिव होते हैं। तो जब रमज़ान में आपको ऐसे लोगों की मतलब मैं तो बहुत सी दुनिया और सीरियसली 99.9% ना मुझे इतने खूबसूरत कमेंट्स आए हैं उस एक ब्लॉग के ऊपर, सिवाय इस एक के, एंड आई वांटेड टू मतलब टेल यू ऑल कि इस तरह के नेगेटिव लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में भी होते हैं। तो वो दूसरों को कितना बेड़ा गर्क करते होंगे जो यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी टाइप करके वो चली गई। तो वो तो खैर अब ये नहीं टाइप कर पाएंगी कभी भी मेरे ब्लॉग पे। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या इस बंदी या बंदे को जो मैं एक्सेस दे रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्या ये मेरे ईमान को ताज़ा करेगा या मुझे ड्रेन करेगा मेंटली? तो अगर आपको पता है कि इस बंदे की नेचर क्या है, आप उससे फ़िल्टर कर दें उनको इस रमज़ान में। प्लीज़ फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कीप कन्वर्सेशन पर्पसफुल। आप देखें कि मेरा जो है ना, ये जो मैं किसी से बात कर रही हूँ, ये किस तरह की लैंग्वेज है। गॉसिप तो नहीं कर रही मैं किसी के साथ बैठ के, किसी की बुराइयाँ तो नहीं कर रही, या ये मेरी ग्रोथ के लिए बेहतर है, या कोई बंदा आपको ये समझा रहा है कि इस तरह करोगी तो अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती हो। सो गॉसिपिंग प्लीज़, मैं आपको दूसरी दफ़ा बता रही हूँ कि ये रमज़ान जो महीना है ना, इसको गॉसिप पे और मतलब मीनिंगलेस बातों पे वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ़ वो ही सोचिए कि जो आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं इस तरह से सोचूँगी या इस तरह से कोई काम करूँगी, कोई बंदा मुझसे जब बात कर रहा है, वो पर्पसफुल होगा, वो मीनिंगफुल होगा, वो मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, तो प्लीज़ बात करें। अदरवाइज़ प्लीज़ अवॉइड सच पीपल। अच्छा जी, अब मेरी बहुत सी बहनें मुझे कहेंगी कि हम तो किसी को ना ही नहीं कह सकते। देखिए प्रैक्टिस करें। अगर आपको फ़ील होता है ना कोई बंदा आपसे ब फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है बार-बार और आपको जो है ना वो बुराई की तरफ लेकर जा रहा है, या वो कोई आपसे वो बातें कर रहा है जिसका कोई मकसद नहीं है, गॉसिप पे टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। आप उनको बोलें कि मैं ना अभी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, या अभी मैं ना कुरान पढ़ने का टाइम हो गया मेरा। एग्ज़िट कर दें, उस कन्वर्सेशन को उसी वक़्त लीव कर दें। क्योंकि आप उसके साथ जब सुनेंगी भी ना तो गुनाह में शरीक हो रही हैं। सो आपने ये मकसद बना लेना है कि मैंने एग्जिट प्लान पे काम करना है, ना कि उसके साथ दिलजोई करनी। हाँ जी, मुझसे बातें करते रहो तो मैं तो ना ही नहीं कह सकती। फिर एक चीज़, साइलेंट पावर। हो सकता है आपने इफ्तारी बनाई है, उसमें पकोड़ों में नमक ज़्यादा हो गया है, या कोई चीज़ खाने में आप भी तो नहीं चख रहे होते ना। तो अगर कोई आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है, तो ये बात याद रखिए कि हर कमेंट को रिप्लाई करना या उस पे रिएक्शन करने दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप दूसरे बंदे के लेवल पे मत आए, भले वो कोई भी हो, भले वो आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, आपके घर वाले हों, पेरेंट्स हों, कोई भी हो। अगर उनको आपकी एफर्ट नहीं नज़र आ रही ना कि जी आपने इस रमज़ान में पूरे घर वालों के लिए बैठ के इफ्तारी बनाई है, और वो आपको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ये सोचें कि ये इनके अमाल हैं जो इनके हिसाब में जाएँगे, मुझे इनके लेवल पे नहीं आना, मुझे इनको जवाब नहीं देना। ये जो कन्वर्सेशन है ये चाह रहे हैं कि मैं इनको, क्योंकि घर में ऐसे नेगेटिव बहुत से लोग होते हैं ना, कि मैं इनके लेवल पे आके इनको जवाब दूँ, तो ये मेरा रिएक्शन माँगती नहीं। और मैं आपको बात बताऊँ, जितनी पावर साइलेंट रहने में होती है ना, उतना चीखने, चिल्लाने और बोलने में नहीं होती। सो साइलेंट रहें, बिल्कुल ऐसे उनको इग्नोर कर दें कि जी आपका जो भी था मसला, वो इतनी इम्पोर्टेंस मेरी ज़िंदगी में नहीं रखता कि मैं उसको जवाब दूँ। फिर मेरी बहुत सी बहनें मुझे बताती हैं कि जी घर में घुटा हुआ माहौल होता है, या देखिए ये व्लॉग हर एक के लिए कि और बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, नमाज़ का एरिया ऐसा रखें जहाँ पर आपको खुशी फ़ील हो। खिड़की के पास आपको हवा लग रही है, या अपने रूम में कॉर्नर बना लें, उधर नमाज़ पढ़ें, अच्छी-सी खुशबू लगाएँ, आपके घर से खुशबू आनी चाहिए। आपको खुद अपने आप को खुश रखना है। याद रखें कि आज़माइशें आती हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम्स को अपने सर सर पे नहीं सवार करना। एनवायरनमेंट चेंज करें। देखिए आप घर से बाहर तो नहीं जा सकती ना, अपने घर में ही एनवायरनमेंट चेंज करें। अभी बैकग्राउंड में आपको जो नज़र आ रहा है, ये वो सारा सामान है जो कि मेरे घर की एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने टीमू से सामान मँगवाया था पिछले साल, जिसमें लाइट्स थी, मैट्स थे, कोस्टर्स थे, खजूर बॉक्स था और कैंडल स्टैंड्स थे। तो ये मेरे लिए एनवायरनमेंट चेंज करने का बहुत बड़ा ज़रिया होता है, जब मैं अपने दिमाग को
خوش کرنا ہو نا تو پھر میں اب دیکھ سکتے ہیں بہت مٹی بھی ہے اس پہ. تو دا تھنگ از میں اپنا دماغ خوش کرتی ہوں تو میں کس طرح کرتی ہوں، میں اپنے مائنڈ کو چینج کر دیتی ہوں. میں ہوا خوری کرنے اپنی بیلکنی میں چلی جاتی ہوں. تو آپ اپنے آپ کو کسی اور طرف لے جائیں، انوائرمنٹ چینج کر دیں اگر آپ کو گھٹا ہوا ماحول لگ رہا ہے. پلیز اس رمضان میں اوور شیئرنگ کرنا بند کر دیں. اپنے گولز پہ توجہ دیں کہ میں نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ بھی ختم کرنا ہے، میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی ختم کرنا ہے، میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، میں نے اپنے بچوں کی ترقی کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، میں نے اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگنی. اپنے اس گول کو فوکس کریں. زیادہ لوگوں کو ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ اوور شیئرنگ کی ضرورت ہے. پلیز ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی کمپنی آپ بنائیں جو کہ آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے، نہ کہ آپ کو گوسپس میں لگا کے آپ کو نماز سے بھی نکالے، آپ لیٹ بھی ہو رہے ہیں آپ ان سے گپے مارے ہیں. پلیز ایسے لوگوں کی کمپنی کو پریفر کریں جو کہ آپ کو یاد دلائے کہ ہاں جی آپ نے نماز پڑھنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جن کو آپ جانتے ہو. آپ یوٹیوب پہ اتنے بہت ایسے مطلب اسلامک اسکالرس کے جو ہے نا وہ چینلز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اور فیل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو یہ رمضان آپ نے نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا ہے. دس واز پارٹ 1 جس میں آپ کے ساتھ نیگیٹو لوگوں کو شیئر کری تھی. اب آتا ہے پارٹ 2. یہ چیز خودارا اپنا فون اسکرولنگ ٹائم چیک کریں کہ کتنے گھنٹے آپ اسکرولنگ پہ لگاتی ہیں. اس کو چیک کریں، اس کو پلیز 50 to 60% ریڈیوس کر دیں. یہ اسکرولنگ مطلب بیٹھ کے سارا دن ریلیں دیکھنا، کوکنگ کے ہی بہانے ریلیں دیکھتے رہنا. پہلے سے اپنا مینیو بنا لیں، میں نے یہ چنا چاٹ بنانی، یہ بنانا یہ بنانا یہ بنانا ہے، تاکہ آپ کا ایک تو ٹائم بھی بچے، آپ کا میل پلان بھی ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے. اور آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ریلیں دیکھتے رہیں، ٹک ٹاک دیکھتے رہیں اور اپنا جو بہت قیمتی وقت ہے نا وہ اس سوشل میڈیا پہ لگائیں. اپنے وقت کو چیک کریں کتنے گھنٹے آپ لگاتی ہیں، اس کو کٹ آف کر دیں بالکل. موسٹلی خواتین کیا کرتی ہیں فجر مطلب جب سحری بنا کے سحری کر لینے کے بعد سب کیا کرتی ہیں کہ وہ نہیں سوتی. موسٹلی خواتین ایسے کرتی ہیں، میں بھی ایسا کرتی ہوں. تو وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، آپ اپنے وہ گھنٹہ پلیز فون پہ مت لگائیں. وہ گھنٹہ اپنے قرآن پاک کو دیں، آپ وہ گھنٹہ اپنی نمازوں کو دیں، وہ گھنٹہ آپ اپنے آپ کو دیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ گھنٹہ میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. صبح کے اذکار کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں آپ نے مانگ سکتی ہیں مانگیں. بٹ اس گھنٹے کو فون کی اسکرولنگ میں مت برباد کریں. انفالو کر دیں ایسے سارے مطلب انسٹاگرام پہ فرض کریں بہت سارے ایسے اکاؤنٹس جن کو آپ نے فالو کیا. کچھ لوگوں کو تو میں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں، 8,000 انہوں نے پیجز فالو کیے ہوئے تھے. ایسے پیجز کو انفالو کریں جو آپ کی انرجی ڈرین کر رہا ہے، جو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کر رہا ہے، جس میں بہت سارے مطلب ایسے ہوں گے جن میں بہت ساری موویز کی نیوز آ رہی ہیں، بہت ساری میوزک کی نیوز آ رہی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بالکل فالتو ہیں. ان کو انفالو کر دیں تاکہ وہ آپ کی انرجیز کو اپنی طرف مت ڈائیورٹ کریں. میرے فون میں نا صرف ایک ہی پیج ہے جس کے اوپر جتنے مطلب ایپس میں یوز کرتی ہوں وہ ہیں. میرے پیج مطلب فون میں بہت سارے اسکرین پہ پیجز نہیں ہے جس میں میں بہت سارے جو ہے نا وہ ایپس فالو کریں کیونکہ میں ڈکلٹر کر دیتی ہوں. ہم سم ٹائمز نا کسی چیز کو دیکھ کے بھی اس کو انسٹال کر لیتے ہیں اپنے فون پہ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے ایک رول بنانا ہے کہ 30 days میں نے 30 ایسے ایپس جن کو میں یوز نہیں کری ان کو میں نے ان انسٹال کر دینا ہے اپنے فون سے. آپ کا فون بھی ہلکا ہو جائے گا اور آپ فضول قسم کے ایپس کی طرف بھی نہیں جائیں گی. پھر یہ چیز اپنے گھر میں ایک رول رکھ لیں کہ جب افطار کے ٹائم سب دسترخوان پہ بیٹھیں گے نو بڈی از الاؤڈ ٹو یوز دا فون. یہ چیز آپ ابھی سے امپلیمنٹ کریں گی تو آپ کے بچوں میں بھی آئے گی، ان کے بچوں میں بھی آئے گی اور وہ چیز اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. سو آپ نے اس رمضان میں پہلے ہی اپنے بچوں کو بول دینا ہے کہ جس وقت افطاری کے ٹائم یا سحری کے ٹائم سب بیٹھیں گے دسترخوان پہ، نو بڈی از الاؤڈ ٹو یوز دا فون. اور یہ چیز آپ نے اپنی پریکٹس میں بعد میں رمضان کی بھی رکھنا ہے کہ کھانے کے ٹائم کوئی فون یوز نہیں کرے گا. پھر ہے اپنے فون کو ایئرپلین موڈ پہ کر دیں، یا اگر آپ تراویح پڑھ رہی ہیں یا آپ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں اس فون کو آپ نے اس کی ٹنگ 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 نوٹیفیکیشن بہت سے لوگوں کی آن ہوتی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سیریسلی. میرا ایک تو فون بھی میوٹ پہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نوٹیفیکیشنز بھی آف ہوتی ہیں. مجھے کبھی کسی کی نوٹیفیکیشن نہیں ملتی. اتنی سکھ بھری زندگی ہے نا الحمدللہ 2-3 سال سے میری. تو وہی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں یا جس وقت
آپ تراوی پڑھ رہی ہیں یا نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اپنے فون کو ایئرپلین موڈ پہ کرتے ہیں، اگر نوٹیفیکیشنز آپ نے آف نہیں کرنی، اس وقت اس کو ایئرپلین موڈ پہ کریں تو آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملے گی اور آپ بہت سکون سے اپنی عبادت کر سکیں گے۔ پھر ہے کانٹینٹ فاسٹ، یہ کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ نیوز بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا، یہ مطلب ٹاکسک قسم کا میڈیا ہے نا، جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، آپ کے دماغ میں گھس رہا ہے۔ پھر اب میوزک کا فاسٹ کر لیں گے، میں بہت سے لوگ میوزک سنتے ہیں، خیر میں تو نہیں سنتی میوزک، لیکن بہت سے لوگ گانے وانے سنتے ہیں، تو آپ پلیز اس کا بھی روزہ رکھ لیں۔ یہ اسپیشلی یہ جو نیوز آ رہی ہوتی ہے نا، اتنی خطرناک قسم کی، ڈینجرس قسم کی، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نہیں نیوز پتہ ہونا چاہیے، سیریسلی زندگی ایک ہی ملی ہے اور صبح بیٹھ کے اتنی خوفناک قسم کی نیوز سن کے اتنا ٹاکسک قسم کا ماحول اپنے دماغ میں سجا لینا اور اس کے بعد سارا دن اسی میں رہنا، پلیز اس کا بھی فاسٹ رکھ لیں کہ جی جیسے آپ نے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ پھر یہ چیز کہ رات کو سونے سے 1 گھنٹے پہلے دیکھیے، اب موسٹلی میں اگر اپنی بات کروں نا تو میں عشاء کے بعد سو جاتی ہوں، کیونکہ آپ نے پھر دوبارہ صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اگر ان کیس آپ فون دیکھ رہی ہیں نا، تو مطلب سونے سے 1 گھنٹے پہلے جو بھی آپ جتنے بجے، کچھ لوگ تو خیر پوری رات سحری تک جاگتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا وہ اس کے بعد مطلب سوتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے، جب آپ سو رہے ہو نا تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے ویسے بھی نارملی آپ یہ جو لائٹ ہے نا اسکرین کی، یہ آپ کی نیند اڑا دیتی ہے، تو 1 گھنٹہ پہلے آپ یہ سوچیں کہ میں نے اسکرین کو ہاتھ نہیں لگانا، بس یہ ٹائم جو ہے نا اب میں نے سونا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھر میں اگر کوئی نیگیٹو کامنٹ کرے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، اسی طرح آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں یا انسٹاگرام پہ، سوری واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا فیملی کے، کسی نے کوئی غلط بات بول دی، کچھ بول دیا، تو آپ کا کامنٹ ادھر کرنا ضروری نہیں، اوائڈ کریں، باؤنڈری رکھیں، بلکہ چیک ہی مت کریں، ان گروپس کو میوٹ کر دیں، کیونکہ جب بہت سے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں نا تو اتنی نیگیٹیوٹی میں نے خود دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سو بیسٹ کیا ہوتا ہے، آپ ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے کامنٹس کو اوائڈ کریں۔ سو یہ تھا ڈیجیٹل یا اسکرین ٹائم کی نیگیٹیوٹی جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں پارٹ 3 پہ۔ اب ہے پارٹ 3 جس میں ہماری وہ نیگیٹو ہیبٹس ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک تو لوگ تھے، دوسرا اسکرین تھا، اب تھرڈ پہ ہم اپنے بارے میں بات کریں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ کمپلینٹ کاؤنٹر۔ مطلب جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ میں نے اب اس کی شکایت لگانی شروع کرنی ہے، فوراً استغفر اللہ بولنا شروع کر دیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ استغفر اللہ بولتے ہیں تو آپ اس مطلب گناہ کر رہے ہیں نا، کسی کی کمپلین برائیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور موو آن کرنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر ہے رمضان میں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا بند کر دیں، فلاں نے اتنے لوگوں کی جو ہے نا بڑی افطاری کی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے رمضان میں یہ کیا، نہیں۔ اچھی کاموں میں مقابلہ کریں نا کہ میں اچھے کام کروں گی، کائنڈنس کے کام کروں گی، اس میں میرے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو میں ضرور کروں گی، بٹ برائیوں میں مقابلہ کرنا، اس نے اتنے جوڑے سلوا لیے رمضان میں اور جی وہ پہن پہن کے ہر کر جا رہی ہے، یا اتنے ڈھیر لوگوں کی میاں کو پاگل کیا ہے، اتنے لوگوں کی افطاری کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی چل رہی ہے۔ سو کمپیرزن نہیں کرنا اس رمضان کیا، بعد میں بھی زندگی میں اپنے آپ کو پلیز ڈیگریڈ مت کیا کریں، آپ جتنا اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں کسی کے ساتھ، آپ اپنے آپ کی اتنی ہی انسلٹ کرتی ہیں، سو پلیز اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف وتھ پیپل۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہی تھی نا لوگ برائیاں کرتے ہیں، سم ٹائمز آپ بھی کرتی ہوں گی نا، یہ ہیبٹ آپ میں بھی ہوتی ہوگی، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بیک بائٹنگ سے بچائیں، گوسپ سے بچائیں، لوگوں کی برائیاں کرنا بند کر دیں، اپنے زبان کو صاف رکھیں، مطلب کلین رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، لوگوں کو رہنے دیں جو بھی وہ کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ گوسپ کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلا قدم لیں گوسپ کی طرف اور پھر دوسرے کو بھی کاموں سے نکال دیں، نمازوں سے نکال دیں۔ سو آپ پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ لیں گی، اس کے بعد کسی اور کی آپ بات کر سکتی ہیں نا، تو یہ بولیں کہ ساری دنیا ہی بری ہے، آپ بہت اچھے، نہیں، ہر بندے میں بہت ساری خراب ہیبٹس ہوتی ہیں، سو بیک بائٹنگ والی ہیبٹ کو بالکل ختم کر دیں۔ پھر ہے اگر آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، 60 سیکنڈ کے لیے اٹھ کے چلے جائیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد نا وہ آپ کا اینگر مینجمنٹ ہوگا، آپ اپنے آپ کو غصہ کیوں نا، غصہ حرام ہے اسلام میں، آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو غصہ آتا ہے، مجھے پتہ ہے ہر ایک کو غصہ آتا ہے، ہر ایک کو برے لگتا ہے، سم ٹائم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روزے کے ٹائم اور غصے میں آئے ہوتے ہیں، تو پلیز آپ اپنے آپ کو صحیح کر سکتے، کسی کو اور کو صحیح نہیں کر سکتی،
تو پہلا اسٹیپ آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی غصے میں، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، 30 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں. آپ کا غصہ سیریسلی خود ہی کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں نا کہ آپ جرنلنگ کیا کریں. جرنلنگ میں سب سے پہلے نا جو پورشن میں لکھتی ہوں وہ 3 چیزوں کا شکر ادا کرتی ہوں. ڈیلی بیسس پہ آپ اس رمضان میں کوشش کریں کہ 3 چیزوں پہ اللہ کا شکر گزار ہو. نیکسٹ ڈے وہ چیزیں آپ نے نہیں کاؤنٹ کرنی. مطلب ڈیلی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ کاؤنٹ کریں. آپ سوچیں ہر روز آپ 3 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ بائی دا اینڈ آف دا منتھ آپ نے کتنی چیزوں کا اللہ کا شکر ادا کر دیا. سو آپ نے گریٹیٹیوڈ جرنل بنانا ہے. اس میں 3 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اپنی اولاد پہ، اپنے رزق پہ، اپنے گھر پہ، اپنے آنے والی زندگی پہ، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. سیریسلی آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو خود فیل ہوگا کہ میری زندگی کتنی اچھی ہے. بہت سے لوگ نا سم ٹائمز مجھے یہ بولتے ہیں کہ ہم نا کسی کو، مطلب ہمارا دل بہت بھاری فیل ہوتا ہے، بہت دل پہ بوجھ فیل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں. ڈیلی آپ اگر اس رمضان میں ایک بندے کو معاف کر دیں، مطلب بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے ہم نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا ہو. ایسا تو نہیں ہے نا، ہم فرشتے تھوڑی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ نا ڈیلی بیس پہ ایک بندے کو مطلب معاف کر دیں، کہ بس میں نے اللہ پہ چھوڑ دی. بس اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے. اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یہ چیز یاد رکھیں. لوگوں کے پیچھے بھاگنے، ان کے پیچھے رونے اور آنسو بہانے اور ان کو بہت امپورٹنس دینے سے بہت بہتر ہے اپنے دل کیا سوچیں. زندگی آپ کو جیسے ان کو ایک دفعہ ملی ہے، آپ کو بھی ایک دفعہ ملی ہے. لیٹ دیم لیو دیئر لائف. آپ اپنی زندگی خوشی سے گزاریں، اپنی زندگی کو پیار سے گزاریں، اور ڈیلی بیسس پہ سوچیں کہ میں نے آج اپنے دل کو اور ہلکا کرنا ہے اور ایک بندے کو اور معاف کرنا ہے. پھر یہ چیز نا، پازیٹیو ورڈز، اپنے لیے وہ ورڈز جو کہ آپ کے لیے فائدے مند ہو، وہ ورڈز بولا کریں. ہر وقت اپنے آپ کو بولنا میں تو ہوں ہی اچھی نہیں، میرا تو گھر اچھا نہیں ہے، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، میری شوہر اچھا نہیں، میری زندگی اچھی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ بار بار مطلب اپنے آپ کو خود قرض کر رہے ہیں نا. تو بولنا بند کر دیں. وہ ہے نا جو گمان کرو گے وہی ملے گا، جو بولتے رہو گے وہی ملے گا. تو اچھے ورڈز بولیں اپنے لیے کہ آئی ایم ویری گڈ پرسن. میں بہت اچھی ماں ہوں، میں بہت اچھی بیوی ہوں، میں بہت اچھا گھر چلاتی ہوں، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، میں بہت خوبصورت انسان ہوں، میں بہت اچھی انسان ہوں. ہاں جی، عورت کو خوبصورت لگنے کا حق ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنی سراؤنڈنگز کا خیال رکھیں، اور صرف پازیٹیو سوچیں. وہ ورڈ سوچیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہیں. وہ ورڈ سوچیں، وہ ورڈز بولیں جو آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے. نیگیٹو جو نیگیٹو بہت ہوتا ہے اس کی زندگی میں نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ پازیٹیو رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آئے گا. سو اچھے ورڈز بولیں اپنے لیے. اچھا جی، یہ جو ہے نا، میں نے رات کو چنے جو ہے نا وہ گروسری منگوائی تھی، تو میں سلو کوکر میں چنے بناتی ہوں. اور صبح جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، میں آپ کو صرف چھوٹی سی بتا رہی ہوں بات، کہ میں کالی دال جو ہوتی ہے نا وہ بھی اسی میں بوائل کرتی ہوں، لوبیا بھی اسی میں بوائل کرتی ہوں، چنے بھی اس میں بوائل کرتی ہوں. صبح اتنے مزے کے گلے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور اس کا ٹیسٹ نارمل کوکر کے گلنے والے چنوں سے بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اباؤٹ دا ہیبٹس جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنے یا ختم کرنے، اس میں ہے کہ پلیز اسٹریس لینا چھوڑ دیں. صبح سویرے ہی جب آپ کا دن سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی جگہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. سارا دن وہ آپ کا ایک جو صبح کا گھنٹہ ہے نا جو آپ نے نیگیٹیوٹی میں گزارا ہے، وہ سارا دن پہ اثر کرتا ہے. صرف یہ سوچیں میں نے بہت اچھا آج کرنا ہے، میں نے اپنے گھر کو اچھا رکھنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو آگے اچھا بنانا ہے، اور پورا دن میرا بڑا پروڈکٹیو رہے گا. سیریسلی اب رات کو سوچیں کل میرا دن پروڈکٹیو ہوگا، وہ ہوتا ہے. سو پازیٹیوٹی کی طرف رہیں، اسٹریس کو اپنے آپ سے دور رکھ دیں. تو یہ تھا پارٹ نمبر 3 جو کہ فنش ہوا ہے. اب ہم بات کریں گے پارٹ 4 کی. سب سے امپورٹنٹ چیز اسپرچولی ہم اپنے آپ کو کیسے اس رمضان میں بہتر بنائیں گے، نیگیٹیوٹی سے کیسے دور رہیں گے. سب سے پہلی چیز، پرے آن ٹائم. سب سے ٹائم پہ ہونی چاہیے آپ کی نماز. یہ نہیں کہ اچھا ابھی پڑھ لوں گی، ابھی میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں، ابھی نہیں. یہ سوچیں یہ مہینہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہے. اور آئی نو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا، جب آپ جو ہے نا آپ کے پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل بھی ہر عورت کے ساتھ ہے. سو آپ نے اپنی نماز کا ٹائم ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینا، تاکہ آپ کا ہر کام آپ ڈیوائڈ کر لیں گی.
فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، آپ نے تہجد، آپ نے اپنا جب وہ ٹائم پہ رہیں گی تو آپ کی ساری نمازیں ٹائم پہ ہوتی جائیں گی اور آپ کا سیریسلی ٹائم ٹیبل اتنا اچھا ہو جاتا ہے بائی دا مڈ آف رمضان آپ کو لگتا ہے یار ساری زندگی رمضان ہونی چاہیے. یہ چیز نا سیریسلی جو صبح کے اذکار ہوتے ہیں نا، ابھی تو دیکھیے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے ہم فجر نہیں اٹھ سکتے، ابھی تو آپ نے فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سحری بنانی ہے. سو اس میں جو صبح کے اذکار ہوتے ہیں نا تو اس کو پڑھ کے نا پانی پہ پھونک دیا کریں. اور اس کے بعد میں تو رقیہ بھی پانی پہ پھونک کے نا تو میں وہی پانی ہم سارے گھر والے پیتے ہیں. تو صبح کے اذکار کو پانی میں پڑھ کے اپنے گھر میں جو شربت آپ نے بنانا ہے افطاری کے لیے یا جو بندوں سب نے پانی پینا ہے وہی پلا دیں ان کو. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا گھر ایک حصار میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. سو یہ پریکٹس آپ نے اس دفعہ ضرور کرنی ہے. ڈیلی قرآن پاک پڑھنا ہے، بھلے آپ ایک ہی صفحہ پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھنا ضرور ہے، سمجھ کے پڑھنا ضرور ہے. یہ چیز یاد رکھیے، سمجھنا بہت امپورٹنٹ، بہت. کیونکہ آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں قرآن پاک میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اور میرے حساب سے مجھے میرے دماغ میں کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں ان چیزوں کے آنسرز مجھے اسی سے ملیں گے. سو ڈیلی کا آپ نے قرآن ضرور پڑھنا ہے اس رمضان میں. اس رمضان میں نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نا چیریٹی بہت کرنی ہے. مطلب اس میں گروسری ہو سکتی ہے، اس میں کسی کی مالی امداد ہو سکتی ہے. پورے سال آپ پیسے الگ کرتی رہیں اور اس کے بعد رمضان میں سوچیں کہ میں نے اس میں جتنا لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، جتنا لوگوں کو دینا ہے میں نے دینا ہے. اور اس میں چاہے وہ گروسریز ہوں، چاہے وہ پیسے کی کسی کی ہیلپ ہو جائے، کچھ بھی ہو آپ نے چیریٹی ضرور کرنی ہے. کیونکہ میں ایک دیکھ رہی تھی، اس میں تھا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے نا اپنی ڈیلنگ کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے مخلوق کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بھی جو ہے نا اس میں نیستی نہیں لے کر آتا. تو آپ جتنا دیں گے اس سے کئی زیادہ اللہ آپ کو لوٹا دیتا ہے. تو اٹ از لائک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے نا ڈیلنگ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ انسانوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اور رزق دیتا ہے. تو چیریٹی از مسٹ ان دس رمضان. یہ چیز اٹس ویری ہارٹ ٹچنگ کہ ڈٹیچ ہو جائیں ایسی چیزوں سے جو آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہیں. مطلب ان چیزوں سے دوری اختیار کر لیں. وہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ لوگوں کے مطلب ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں کہ جی اتنا ڈوبے ہوئے ہیں اس ریلیشن شپ میں کہ آپ کو لگتا ہے دنیا ان لوگوں کے نہ ہونے پہ ختم ہو جائے گی. ان سے بہتر ہے اللہ کا توکل. یہ سوچنا کہ اللہ کی ذات ہے، وہ اگر مجھے سنبھال لے گی تو. کیونکہ کچھ لوگوں کو ڈٹیچمنٹ سے ڈر لگتا ہے نا کہ ہم ان سے دور ہو جائیں گے تو پتہ نہیں ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بہت سے ریلیشن شپس میں آپ کو ڈٹیچ ہونا پڑتا ہے اور صرف اللہ کا توکل کرنا پڑتا ہے کہ اوکے اللہ کی ذات ہے مجھے سنبھالنے کے لیے. میں نے اپنے سارے معاملے اللہ پہ دے دیے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں، اور اب مجھے کسی کا بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کے ساتھ اپنی لا لگائیں، انسانوں کے ساتھ نہیں. اور جرنلنگ کا جو بیسٹ ٹائم ہے نا رمضان میں وہ ہے عشاء کے بعد. جب آپ اسکرین آف کر دیں، آپ بیٹھ جائیں اپنے بیڈ پہ، رائٹ اٹ ڈاؤن. جو آپ کو دل صبح سے ابھی تک ہیوینس فیل ہو رہی تھی وہ سارا لکھ لیا کریں. اور پھر سیریسلی جب آپ لکھ لیتے ہیں نا آپ کے دماغ سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. وہ جیسے آپ نے اپنے دل سے نکال کے پیپر پہ کنورٹ کر دی اینڈ دیٹس اٹ، ختم ہوگی. آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کو زندگی بڑی اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہے. تو عشاء کے بعد کوشش کریں کہ جرنلنگ کیا کریں. یہ چیز بہت مسٹ ہے کہ رمضان میں یہ مت سوچیں کہ ہائے جی ابھی تو میں نے بہت ساری ڈھیر ساری افطاریاں کر لی ہیں تو ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کرنے جوگی. اور جو میرا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہمارا کیونکہ رمضان میں ہمارے جسم کے لیے زکوٰۃ ہے رمضان. مطلب آپ اپنی جسم کا زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں نا، فالتو جنک نہیں بھرنا پلیز. فالتو کھانا پانا مت کریں پلیز اس رمضان میں. بہت مرغن غذائیں کھانے بند کر دیں، اپنے جسم پہ رحم کھانا شروع کریں. یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسم اس لیے نہیں دیا کہ میں ہر چیز میں ٹھوستی رہوں. واک بھی کریں پلیز اور ہیلدی چیزیں کھائیں. اور یہ سوچیں کہ یہ بلیسنگ کا منتھ میری باڈی کی بلیسنگ کے لیے بھی ہے، صرف مینٹلی فزیکلی مطلب مینٹلی آپ اور اسپرچولی اپنے آپ کو نہیں کلینس کریں، اپنی باڈی کو بھی کلینس کریں. پلیز مرغن کھانے چھوڑ دیں. بہت کھا لیے بھائی، بہت موٹاپا آ گیا، آپ اٹھنے بیٹھنے جوگی نہیں ہے. اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، واک کریں. فجر کے بعد آپ نے جب سارے اذکار کر دیے
آپ بچے چلے گئے، ہر گھنٹے میں 10 منٹ کی واک کر لیں، عشاء کے بعد واک کر لیں، تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسپیشلی وہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں اور ایسے حالات کی شر سے بچائے جو آپ کے لیے نیگیٹو ہے یا زہریلے ہیں یا ٹاکسک ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں، جب میں عمرے پہ تھی اور مدینہ میں میری لاسٹ نماز تھی جمعے کے ٹائم کا، جمعے کا مطلب جمعے کی نماز تھی اور میری لاسٹ نماز تھی، اس کے بعد ہماری فلائٹ تھی۔ اینڈ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آئی واز ہولڈنگ قرآن پاک، اور میں نے قرآن پاک کو اپنے دل سے لگایا تھا اور میں رو رہی تھی، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ اور میں نے صرف اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا پروردگار ایسے لوگ، ایسے نیگیٹو لوگ یا ایسی نیگیٹو چیزیں جو میری زندگی خراب کریں یا میری زندگی کا سکون اور چین لے لیں، یو کین یو نو سن سکتے ہیں میری آواز سے کہ میں ایموشنل ہو گئی ہوں کہ اس وقت میں کتنا رو رہی ہوں گی۔ میں نے یہ آخری دعا ہی اللہ تعالیٰ سے مسجد نبوی میں یہ مانگی تھی کہ میری زندگی سے ایسے نیگیٹو لوگ، ایسی نیگیٹو چیزیں جو کہ میری زندگی خراب کریں یا میرا ذہنی سکون تباہ کریں، ان کو میری زندگی سے نکال دیں۔ اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں واپس آئی ہوں نا، مجھے اپنی زندگی میں اتنا بڑا چینج فیل ہوتا ہے، اتنا بڑا چینج فیل ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں سے وہ سب ایسے لوگ جو کہ میرے لیے خطرناک تھے، جو کہ میرے ذہنی سکون کے لیے خطرناک تھے، جو کہ میری آنے والی زندگی اور میرے بچوں کے لیے خطرناک تھے، وہ نکل گئے۔ تو میں یہ آپ کو اپنی خود کی ایک پریکٹس بتا رہی ہوں نا، کہ جو آخری دعا میں نے کی تھی خانہ کا مطلب مسجد نبوی میں، کیونکہ میں مدینہ سے واپس آ رہی تھی، تو میں نے سیریسلی رو رو کے اللہ سے یہی دعا مانگی کہ جو لوگ میرے حق میں بہتر نہیں ہیں یا پروردگار ان کو میری زندگی سے نکال دے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو میری زندگی سے نکال دیا۔ میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ سم ٹائمز آپ کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، بٹ جب آپ یہ سوچو کہ اللہ نے آپ کو ان کی اصلیت اور اوقات دکھائی اور ان کو نکال دیا، آپ کو اس سے بڑی خوشی نہیں مل سکتی زندگی۔ تو یہ لاسٹ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس پورے ولاگ میں، کہ پلیز اللہ سے دعا کریں کہ ایسے لوگ، ایسے حالات، ایسے سرکمسٹانسز جو آپ کی زندگی کا سکون تباہ و برباد کریں، پلیز ان کو آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نکال دیں۔ سو ہوپ آپ لوگوں کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں کہ جی میں نے گروسری منگوائی تھی اور اس کے بعد میں نے بیسن بھی بنا لیا تھا، چنے بھی ابال لیے تھے، گوشت وغیرہ بھی سنبھال لیا تھا، اور میں نے ٹیگنگ بھی کر دی تھی کیونکہ بہت سی گروسری میں لے کر آئی تھی تو سب کو مجھے سنبھالنا تھا۔ تو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ پسند آتا تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ود فرینڈز اینڈ فیملی۔ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔